बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ मिरबाब ज़ैन। नाज़रीन, अगर बात करें हम तब्दीली की तो इस वक्त मुल्क में वाकई में तब्दीली आ रही है। हो ये रहा है कि एक एक करके तहरीक इंसाफ के रहनुमा अपनी जमात छोड़ते जा रहे हैं और इस सियासी मंजरनामे में इमरान खान साहब हमें तन्हा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। या तो ये तमाम रहनुमा जो तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ गए हैं, वो जो इमरान खान साहब ने एक बयानिया अपनाया, उस बयानिए का बार कहें, बोझ कहें, वो मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, या फिर ये कहें जो कि ख़बरें भी चल रही हैं उनमें कितनी सदाकत है, ये जानने की आज के प्रोग्राम में कोशिश भी करेंगे कि क्या कहीं ना कहीं किसी दूसरी जमात से ये रहनुमा जो है राब्ते में हैं, क्या किसी दूसरी जमात का हिस्सा बनने जा रहे हैं, क्या ये तमाम रहनुमा किसी एक प्लेटफॉर्म तले कोई नई जमात बनाने जा रहे हैं। इस पर हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह से तहरीक इंसाफ बिखर रही है अपने पीछे बहुत से सवालात छोड़ती जा रही है। सवाल करेंगे कि ये तर्ज सियासत पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए कितना नुकसानदेह है। पीटीआई में जो टूट फूट हो रही है, पीडीएम हुकूमत के लिए ये भी बदशगुन है। मुज़ाकरात और इंतखाबात का जो मामला चला था वो पसे पर्दा चला गया है। क्या इस माहौल में कोई इंतखाबात की राह निकलती हुई नज़र आ रही है, कोई मुज़ाकरात की राह निकलती हुई नज़र आ रही है? हमारे पैनलिस्ट क्या सोचते हैं, ये बात करेंगे। फिर एक नई सियासी पार्टी की बाज़गश्त, क्या आवाम में उसे उसी तरह से पजीराई मिल सकेगी जैसे कि अब से पहले तहरीक इंसाफ को मिली या फिर दीगर सियासी जमातों को मिली? आइंदा सियासी मंजरनामे में इमरान खान साहब कहाँ खड़े हुए नजर आ रहे हैं? प्रोग्राम में साद रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अदील बड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हसन रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अदील बड़ाई साहब, प्रोग्राम का आगाज आज आपसे करते हैं। जिस तरह से तहरीक इंसाफ बिखर रही है, क्या ये अलार्मिंग सिचुएशन है खुद पीडीएम की जमातों के लिए भी, कि आज अगर इनके साथ ऐसा हो रहा है कि एक जमात के रहनुमा अपनी जमात के जो चेयरमैन है उसका बयानिया नहीं बर्दाश्त कर पा रहे और छोड़कर जा रहे हैं पार्टी को, तो कल को ऐसी ही बात बाकी जमातों के साथ भी हो सकती है? और फिर जो खबर है इसमें आप ही बता सकते हैं कि कितनी सदाकत है या नहीं। खबरें ये चल रही हैं कि कुछ रहनुमा ऐसे हैं जिन्होंने दीगर जमातों से राब्ते भी शुरू कर दिए हैं, तो क्या वाकई में ऐसा ही कुछ होता जा रहा है, होने जा रहा है? ज़ाहिर है जिन्होंने सियासत करनी है, बहुत से लोग ऐसे हैं वो तो अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को जमात की ज़रूरत होती है, बिल्कुल कर रहे हैं। और जहांगीर तरीन साहब से अभी पीटीआई छोड़ने वाले, एक बड़ा इम्पैक्ट रखने वाले एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाली जो शख्सियत है, उन्होंने राब्ता आज उनका हुआ है और वो ज्वाइन कर लेंगे। जहाँ तक मामला है कि ये जी सियासी जमातों के लिए बड़ा अलार्मिंग है, सियासतदानों के लिए बड़ा अलार्मिंग है, तो सियासतदान सियासत करें ना, मुल्क के साथ ना खेलें। ये कोई कानून भी होता है, ये शुतर बेमहार तो नहीं ये आज़ादी होती किसी भी मुल्क में, ये आज़ादी तो नहीं होती कि आप आए, इन कानून सब कुछ जो है बालाए ताक रख कर आप मुल्क की कॉस्ट पर चीज़ें आगे लेकर चलें, अपने बयानिए बनाएं। तो सियासत करें ना, चाहे पीडीएम हो चाहे इमरान खान साहब की जमात हो। ये जो कुछ हुआ, जो कुछ पिछले 1-1.5 साल में हुआ, ये कम से कम सियासत नहीं थी। ये देखें, मैं समझता हूं कि जो रियासत ने इस सारी सूरत हाल पे जिस तरह रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने तो इससे पहले बड़े दिल का मुजाहरा किया। उन्होंने देखें, जब आर्मी चीफ पे इल्जामात लगे, डीजीसी पे इल्जामात लगे, आला अस्करी शख्सियात पर बेबुनियाद और झूठे इल्जामात लगाए गए, कहीं वो साबित नहीं हो सके, उन पे यू टर्न लिए गए, उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन जब हदें क्रॉस हो जाएंगी, आप लोगों के ज़हन में जहर भर दें, लोगों को इंतशार की जानिब ले जाने की तरगीब दें और एंड पे आप बोलें जी साबित करें मैं उस वक्त वहां मौजूद नहीं था, ऐसे नहीं हो सकता। ये सारी कौम ने देखा कि क्या हुआ है, ये सोशल मीडिया पे क्या चलता रहा है। दुनिया का कौन सा मुल्क है जहां ये हो इस तरह से जो पाकिस्तान में हुआ है, किस तरह से, ये तो कभी सोच ही नहीं सकते थे जो कुछ यहां होता रहा। ये तो मुल्क के लिए इदारों ने तहम्मुल का मुजाहरा किया, कि सब्र किया, अभी चीजें ठीक हो जाएंगी, अभी चीजें ठीक हो जाएंगी। आप जाकर जो कुछ ये जिना हाउस में हुआ है, जो कुछ जीएचक्यू के गेट पे हुआ, ये क्या चीजें, ये काबिले बर्दाश्त हैं। और ये जो लोग सियासत छोड़ रहे हैं जी, ये कोई किसी पे या रियासत पे कोई एहसान नहीं कर रहे। इनको पहले नहीं मालूम था कि उनकी जमात के लोग जो हैं, उनकी जमात के पॉलिसी साज मामलात किस जानिब लेके जा रहे हैं, उनको पहले नहीं पता था। ये कोई बच्चे थे, ये माजी में क्या काम नहीं करते आए, रियासत के मामलात पर इनकी कोई नजर नहीं थी, हुकूमतों के मामलात पे इनकी नजर नहीं थी, मुल्क के अंदर मामलात कैसे चलते हैं इनको नहीं मालूम। इनको नहीं मालूम कि जिस आग के साथ ये खेल रहे हैं इसका नतीजा क्या निकलेगा।
اب اگر کوئی رو رہا ہے یا کوئی ہنس رہا ہے یا کوئی اب مظلوم بن رہا ہے یا کوئی اب نظریاتی بن رہا ہے, کسی کا ضمیر جاگ گیا, یہ پہلے سوچنے کی چیزیں تھیں. پہلے جب ہم یہ بات کرتے تھے لوگوں کو سوشل میڈیا پر وہ غصہ آتا تھا کہ جی یہ دیکھیں جی سیاست عمران خان صاحب کو سکھا رہے ہیں, یہ پی ٹی آئی والوں کو سیاست سکھا رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے سیاست کیسے کرنی ہے. تو دیکھ لیں پھر پتہ ہے سیاست کرنی ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکل آیا ہے, اب بھگتیں. اب اس میں پھر پریشانی والی کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کیا ہے اسے اب بھگتے ہیں, اس میں پریشانی والی کیا بات ہے. صادر رسول صاحب آپ کی جانب آتے ہیں. عدیل وڑائی صاحب نے جو باتیں کی ظاہر ہے آپ نے بھی سنی. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ کیا نا تحریک انصاف نے, یہ سیاست نہیں ہوتی کہ آپ کبھی ریاست کے پیچھے پڑ جائیں, کبھی ایک ادارے کے سربراہ کے پیچھے پڑ جائیں, کبھی دوسرے ادارے کے سربراہ کے پیچھے پڑ جائیں, پھر بعد میں اپنے غلط فیصلوں کو بقول ان کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر یو ٹرن کہیں تو یہ صرف سیاست نہیں ہوتی, اور پھر جو آپ لوگ کرتے ہیں سیاست میں کھیل, پھر ان کو بھگتنا تو پڑتا ہے. میں عدیل وڑائی صاحب کی بات سے حسب معمول 100% اتفاق کرتا ہوں. اگر کسی طریقے سے میرا اتفاق کم لگے تو میں کہنا چاہتا ہوں 101% اتفاق کرتا ہوں کہ ریاست کے ساتھ اس طرح کی سیاست نہیں کی جا سکتی. اچھا باقی ذرا ایک لمحے کی میں سیریس بات کر کے میں واپس اس پہ آتا ہوں. سیریس بات یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات انفارگیویبل ہیں, کہ 9 مئی کے اندر جو لوگ ملوث تھے ان کو قانون کی میکسیمم پانشمنٹ ہونی چاہیے, اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں. جی لیکن جو عدیل صاحب نے فرمایا, اب میں ذرا وہاں پہ واپس آ کے ان سے ذرا ایگری کر سکوں. میں اتنا زیادہ عدیل صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو اور عمران خان صاحب کو سیاست نہیں آتی, اور ان کو سیاست سیکھنی چاہیے ان لوگوں سے جن کو آتی ہے. نواز شریف صاحب سے فار ایگزامپل, جنہوں نے ایک سابق آرمی چیف جو اس وقت کے سٹنگ آرمی چیف تھے اور ڈی جی آئی ایس آئی کا اپنے تقریر میں نام لیا, ان سے سیکھنی چاہیے سیاست. ریاست سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے. میں عدیل صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں. جنہوں نے اینٹوں سے اینٹیں بجانی تھی بآواز بلند کراچی میں کھڑے ہو کے ریاست کی, ان سے عمران خان کو سیاست سیکھنی چاہیے, لڑائی نہیں کرنی چاہیے. وہ لوگ جو پشتون تحفظ موومنٹ کے اندر ہیں, جنہوں نے پاکستان کی فوجی چوکیوں کے اوپر حملہ کیا, جنہوں نے امریکہ کو انوائٹ کیا کہ آپ کابل کے اندر غلط بامبنگ کر رہے ہیں اور آپ کو پنڈی میں کرنی چاہیے, ان لوگوں سے سیاست سیکھنی چاہیے, ریاست سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے. اور اگر پھر بھی عمران خان سیاست نہ سیکھ سکیں تو کم از کم ٹی ٹی پی کی طرف ضرور دیکھ لیں, جن سے ریاست بات کرنے کے لیے تیار ہے یا کم از کم ماضی میں تیار تھی. ریاست سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے. ان لوگوں سے سیکھ کے کوئی مفاہمت کی میرا خیال ہے آگے کی بات کریں عمران خان تو زیادہ مناسب ہوگا. صحیح. لیکن حسن آپ کی جانب آئیں گے, جو بات صادر رسول صاحب کر رہے ہیں وہ ان کا نقطہ نظر ہے, لیکن کیا جو ہے یہ تمام باتیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک گروپ جو ہے وہ ایک انتہا پر ہے تو جو سیاستدان ہیں انہیں بھی اس انتہا پر ہی چلا جانا چاہیے؟ اور کیا یہ کمپیریزن درست ہے کہ اگر حکومت ان سے بات کر سکتی ہے تو ان کے ساتھ بھی کچھ نرمی کا معاملہ ہونا چاہیے ان لوگوں کے ساتھ جنہیں آپ پروووک کرتے ہیں, انہیں پروووک کرنے میں کہیں نہ کہیں اس پورے ایک سسٹم کا آپ حصہ بنتے ہیں. اور پھر جو بات عدیل وڑائی صاحب کر رہے ہیں کہ پھر یہ لوگ سیاست نہیں کر رہے ہوتے, جو اپنا کیا ہوتا ہے اس کو بھگت رہے ہوتے ہیں. دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ جو مزاحمت کی سیاست ہے وہ چاہے پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہو, چاہے مسلم لیگ نون کی طرف سے کہیں پر یہ کوشش کی گئی ہو, یا پاکستان تحریک انصاف, ان کو بھگتنا تو پڑے گا. اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا سیاسی جماعتوں نے اپنے کیے ہوئے کو بھگتا ہے. جہاں پر مزاحمتی سیاست کا رخ اختیار کیا وہاں پر ان کو جو ہے جیلوں کا بھی سامنا کرنا پڑا, وہاں پہ ان کو اقتدار کے گھوڑے سے بھی نیچے اترنا پڑا. اور پھر ہم نے دیکھا پھر ان کے ساتھ کیا ہوا, وہ کالی کوٹریوں میں بند بھی رہے, اور ہم نے دیکھا کہ بہت کچھ ہوا. اور پھر تاریخ بھی بتاتی ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ان کو سزا بھی ملی, اور جو ملوث تھے. تو یہی عمران. اور دوسری بات آگئی سیاست میں, عمران خان صاحب سیاسی معاملات کو اگر ایک لمحے کے لیے سمجھ لیا جائے, جو صادر رسول صاحب جو فرما رہے ہیں کہ سمجھ لیا جائے کہ وہ سیاسی لحاظ سے بہت سٹرونگ تھے. کہاں سٹرونگ تھے کہ انہوں نے اسمبلیوں سے استعفے دے دیے, انہوں نے نکلتے ساتھ ہی سائفر کا بیان اٹھا لیا, اور پھر اس کی آڈیو ٹیپ بھی سامنے آ گئی کہ آپ نے اس کو کس طرح لے کے چلنا ہے. پھر آپ وہاں سے نکلے, پھر آپ نے پنجاب اور کے پی اسمبلیاں کو ڈیزالو کروا دیا. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ خود ہی اپنا راستہ بند کرتے چلے جائیں
چلیں مان لیا یہ سیاسی لحاظ سے کسی قابل قبول تھا، لیکن جب اس کے بعد یہاں تک تو سیاسی محاذ پر لڑائی جو سیاست کے اندر جسے سیاست کہتے ہیں چلیں ان کی نظر میں ٹھیک ہوگا، لیکن 9 مئی کی جس طرح جو ایک اقتدار میں بیٹھے ہیں وفاقی وزیر قانون یا وفاقی وزیر داخلہ یا وفاقی وزیر اطلاعات، وہ تو خود وہ جو اقتدار میں ہوتا ہے ان کی بات کو زیادہ تسلیم کیا جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس ایویڈنس ہوتے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں منصوبہ بندی کے تحت یہ ہوا، تو جب یہ ہوا یہ سارا کچھ چلا تو ہم اس کو کیسے کہہ دیں کہ یہ ان کو جو ہے اب سیاست میں لے کے چلے، ان کا سیاست سے اب سسٹم الگ ہو گیا، اب ان کو اس چیز پہ یعنی سیاسی معاملات 9 مئی سے پہلے تھے، آفٹر 9 منتھ اب آپ کو اس چیز کا احتساب دینا پڑے گا، تو اب جو ہے 9 مئی کے بعد اب آپ کو اس اور اینگل میں لے کے چلنا پڑے گا، یعنی جو آپ نے کیا ایشو کیا تھا، دیکھیں ایک تو انہوں نے دشمنی تھی، فوج سے دشمنی کھلم کھلا کر ڈالی اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ اپنایا اور پھر اس کو لے کے چلے، ان کا یہ خیال تھا کہ دیکھیں پاپولیرٹی ان کا یہ خیال تھا کہ اس سے ملے گی، پی ڈی ایم تو آپ کو خود پاپولیرٹی جو ہے وہ پلیٹ میں ڈال کر دے رہی تھی، آپ کو انہوں نے خود جو ہے پاپولر کر دیا، اب یہاں پر جو سیاستدان کا کام ہوتا ہے وہ ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ اس جو پاپولیرٹی ہے اس چیز کو لے کے ایک مثبت انداز سے آگے لے کے چلنا، اپنے کارکنان کو اپنے رہنماؤں کو، ہوا کیا وہ ایک پوزیشن آتی ہے کہ آپ تاریخ دیکھیں کہ جب بہت زیادہ پاپولیرٹی کا گراف بڑھ جائے تو وہ پھر وہ کہتے ہیں آپے سے باہر ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ساری مخلوق ساری دنیا اس کے لیے بنی ہے، جس طرح وہ چاہے گا کام کریں گے، جدھر انگلی اٹھائے گا وہ معاملات چلیں گے، پھر کیا ہوا پھر وہ معاملات ان سے جو ہے وہ الگ ہونے لگے اور ایک وقت یہ آیا کہ اب ان کے لیے مشکلات بڑھ گئی، اب دیکھیں کہ جب یہ اب علیحدگی ہونا شروع ہو گئی، پارٹی میں دراریں جو ہے وہ الگ ہونا شروع ہو گئے، تو میرا صرف ایک یہ سوال ہے جو یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں ان کے آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں فلاں ٹھیک نہیں تھا فلاں ٹھیک نہیں تھا، خان نے ہمیں جو ہے اس کام پر لگایا، آج وہ تسلیم کر رہے ہیں، مان لیا ان کی پریس کانفرنس جو ہے ہم دکھاتے ہیں ہم بات کرتے ہیں، جن کو اس کام پر لگایا یہ حکمران جو آج پریس کانفرنس کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ ہمیں بڑا افسوس ہے ہم مذمت کرتے ہیں، تو جن کی ماؤں کے بچوں کو آپ نے گود سے اتار کر اس کام پر لگا دیا اور آج وہ کالی کوٹھیوں میں بند ہے، اس کا کون احتساب کرے گا، ان کا حساب بھی تو دینا یہ حکمران، آج پریس کانفرنس کرنے کے بعد یہ الگ ہو جائیں تو میرے خیال میں ان کو یہاں پر معافی نہیں ملنی چاہیے۔ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ معافی نہیں ملنی چاہیے، جب یہ تمام کام ہوتے ہیں تو یہ لوگ جو آج پریس کانفرنس کر رہے ہیں یہ تب اس میں انوالو تھے، اور آپ نے مائنڈ سیٹ کی بھی بات کی کہ کس طرح سے عوام کے مائنڈ سیٹ کو ایک رانگ ڈائریکشن میں لے جایا گیا اور پاپولیرٹی کا آپ سمجھتے ہیں کہ ناجائز فائدہ اٹھایا عمران خان صاحب نے، اسے کسی پازیٹیو سائڈ پہ بھی استعمال کیا جا سکتا تھا۔ بہرحال جہاں پر کچھ غلط سیاسی فیصلے باقی جماعتوں سے ہوئے وہیں پر تحریک انصاف سے بھی ہوئے، جو ہم بات کرتے ہیں پی ڈی ایم پر کہ جی حکومت پہ آ کر انہوں نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری، تو تحریک انصاف کی اگر ہم بات کریں تو آج جو تمام تر واقعات ہو رہے ہیں جن کی ہم بھرپور مذمت کر رہے ہیں، مذمت کرنی بھی چاہیے، اس کی آڑ میں جو کچھ ہوتا رہا وہ سب کے سامنے ہے، تو تحریک انصاف نے بھی کہیں نہ کہیں اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی ماری، جو پاپولیرٹی تحریک انصاف کو مل رہی تھی وہ اپنی ہی وجہ سے ڈیمیج ہوئی ہے۔ لیکن یہ جو تمام تر واقعات ہوئے نا اس کے بعد تحریک انصاف ہمیں کہتی رہی ہے کہ جناب کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسی انوالومنٹ تھی، عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ اس سارے واقعے کی مذمت بھی کرتا ہوں اور تحقیقات بھی ہونی چاہیے اور اثر حقائق جو ہیں وہ عوام کے سامنے آنے چاہیے۔ اس طرح کے کچھ خدشات تحریک انصاف کو پہلے بھی تھے اور وہ اس کا اظہار بھی کرتے رہے۔ شاہ محمود قریشی اب سے 2 مہینے پہلے کیا بات کر رہے تھے؟ سعد رسول صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب کی آپ نے بات سنی، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ انتخابات چاہتے ہیں، پرامن ریلی چاہتے ہیں، یہ لوگ فساد اور خون خرابہ چاہتے ہیں۔ اگر علم تھا تحریک انصاف کو 2 مہینے پہلے 2-2.5 مہینے پہلے کہ ایسا کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، تو کیا اگر کسی نے ٹریپ بھی کیا تو تحریک انصاف اس ٹریپ میں آ کیسے گئی؟ پھر مین لیڈرشپ پر کیا یہ ذمہ داری نہیں آتی تھی کہ اگر آپ کو اس طرح کا کوئی خدشہ ہے تو آپ اپنے لوگوں میں اس چیز کو پینیٹریٹ کریں، انہیں آگاہ کریں تاکہ ایسے کسی واقعے میں وہ انوالو نہ ہو سکیں؟ دیکھیے بالکل رسپانسبلٹی تھی اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ جو لوگ بھی 9 مئی کے ایونٹ کے اندر کسی بھی ایسی انسٹالیشن پہ گئے ان لوگوں پہ بھی، اور وہاں پہ مقامی طور پہ اگر کوئی سینئر پولیٹیکل لیڈرشپ تھی جس کا ان لوگوں پہ اثر و وثوق ہو سکتا تھا، اگر نہیں بھی تھا تو ہو سکتا تھا، وہ مطلب انہیں روک سکتے تھے، تو ان لوگوں پہ بھی رسپانسبلٹی ہے۔
اور اگر سینٹر کے اندر کوئی اس طرح کی پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں جنہوں نے ڈائریکشن دی یا اس کو کنڈون کیا تو بالکل ان کی بھی پولیٹیکل رسپانسبلٹی ہے اور کرمنل رسپانسبلٹی بھی بنتی ہے. اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں. ہم بار بار اس بات کو میں دہرانا چاہتا ہوں کہ 9 مئی کے اوپر جن لوگوں نے بھی یہ پرپیٹریٹ کیا, کور کمانڈر کا گھر تو بہت دور کی بات ہے, اگر کسی نے ٹریفک لائٹ بھی توڑی ہوتی, اور کینٹ کے ایریا کی بہت دور کی بات ہے, اگر کسی نے اسلام آباد کی کسی سی ڈی اے کی سڑک کی ٹریفک لائٹ بھی توڑی ہوتی, جب جہاں لوگوں نے انتشار کیا, خواہ پی ٹی آئی کے لوگ ہوں کسی اور کے ہوں, سب کو قانون کے مطابق ٹریٹ کرنا چاہیے, اور 9 مئی اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے, پوری طرح ٹریٹ کرنا چاہیے. لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ بات کرتے ہوئے ہماری ریاست کو ایک دو چیزوں کا, اور یہاں پہ میری حکومت سے گزارش ہے ان پرٹیکولر, ایک دو چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. جی دیکھیے, یہ لوگ پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں, یہ ہمارے بچے ہیں, یہ ان میں سے کچھ گمراہ ہو گئے ہوں گے, کچھ کو کسی پولیٹیکل لیڈر نے انفلوئنس کر دیا ہوگا, کوئی خراب ہو گیا ہوگا, کوئی باغی ہو گیا ہوگا, لیکن یہ ہمارے بچے ہیں, انہوں نے یہیں پہ رہنا ہے. جب آپ لوگوں کو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا, کہ جس طرح آئی جی صاحب نے اب سے پہلے فرمایا کہ ان کو ویزے نہیں ملیں گے, ان کو باہر کے ایڈمیشنز نہیں ملیں گے, اور بھائی حکومت کا کام ہے کہ لوگوں کو ویزے اور باہر کے ایڈمیشنز نہ مل رہے ہوں بلکہ باہر سے لوگ اندر آ رہے ہوں پڑھنے کے لیے. خدا خوفی کریں, اس طرح کی باتیں نہ کریں. ابھی حسن صاحب نے کہا کہ ان میں سے کسی کو معافی نہیں ملنی چاہیے. درست بات ہے, نہیں ملنی چاہیے, کسی بھی جرم کرنے والے کو معافی نہیں ملنی چاہیے. لیکن آپ ان کے ایکٹ سے, جو انہوں نے کیا, اس ایکٹ سے نفرت کریں. اگر آپ ان لوگوں سے نفرت کرنا شروع کر دیں گے تو یہ مسئلہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. جی ہمیں چور کی چوری ختم کرنی ہے, ہم نے چور کا سر ضروری نہیں قلم کرتے. ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات اس ملک میں نہ ہوں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ جس شخص کا بھی اس کے بارے میں کوئی ہمدردی تھی اس کو ہمیں کفن میں لٹا دیں. اس کے اندر تھوڑی تفریق کریں. ریاست کا دل, حکومت کا دل لوگوں کے دل سے بڑا ہونا چاہیے. اس میں اپوزیشن کو تھوڑا زیادہ سمانے کی طاقت ہونی چاہیے. وہ کام جو میں اپنے غصے میں کر سکتا ہوں اور میں کر جاؤں وہ اور ہے, لیکن اگر میں انٹیریئر منسٹر ہوں اور میرے غصے کے اندر رینجرز بھی استعمال ہو سکتی ہے اور پولیس بھی ہو سکتی ہے اور جیل بھی ہو سکتا ہے, جی تو پھر مہربانی کر کے کچھ تھوڑی سی اس کے اندر کمپیشن لانا چاہیے. یہ لوگ یہیں رہیں گے, یہ ویزے لگا کے سارے نہیں جا رہے, ان کے پاس ایبلٹی نہیں ہے, روٹی کھانے کی ایبلٹی نہیں ہے, تو باہر جا کے سیٹل ہونے کی کیا ایبلٹی ہوگی. یہ آپ کے لوگ ہیں, انہی کے اوپر پولیس والوں نے رہنا ہے, انہی کے اوپر ججز نے رہنا ہے, انہی کے اوپر سیاستدانوں نے, وکیلوں نے, میڈیا نے رہنا ہے. کچھ تھوڑا سا مہربانی کریں, ان کے ایکٹ سے نفرت کریں, ان لوگوں سے نفرت نہ کریں, نہ ہی پھیلائیں اس آپ کا پوائنٹ آ گیا صاد رسول صاحب. عدیل بڑائی صاحب, آپ کے جانب آتے ہیں, واٹس نیکسٹ؟ اب اس سے آگے کیا ہوگا؟ جو لوگ ملوث تھے ان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں, جو اس کا بار برداشت نہیں کر سکتے وہ ایک جماعت کو چھوڑ کر بھی جا رہے ہیں. اب آنے والے وقت میں سیاسی منظرنامے میں کیا ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ عمران خان کو آئندہ انتخابات کا حصہ دیکھ رہے ہیں؟ کیا تحریک انصاف کی جگہ ایک نئی جماعت آ جائے گی؟ کیا کوئی مذاکرات کی نئی راہیں کھلیں گی؟ وہ جو سلسلہ رک گیا تھا دوبارہ سے چل نکلے گا؟ کیا ہوگا؟ مذاکرات آپ کس سے کر رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کی تو ظاہر ہے جماعت ہی ٹوٹ رہی ہے اور ٹوٹ چکی ہے, اور آنے والے دنوں میں جو باقی جو لوگ رہ گئے ہیں وہ اپنے عہدے چھوڑ دیں گے, کیونکہ جو سینٹ کے لوگ ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی پارٹی, ایون جو نیشنل اسمبلی میں بھی جنہوں نے واپس آنا ہے, اگر وہ پارٹی چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں تو وہ ان پہ 63A لگ جائے گا. اس لیے یہ بھی ڈسکشن میں ہے یعنی کہ جماعت کے اندر بھی کہ یہ کس طرح سے جو لوگ چھوڑ رہے ہیں, وہ بہت سے لوگ صرف عہدے چھوڑ رہے ہیں. جس طرح کہ آج جو سینٹ میں قائد حزب اختلاف ہیں انہوں نے اس حوالے سے اس سارے معاملے کی مذمت کی, لیکن انہوں نے پارٹی نہیں چھوڑی. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ ایک اہم عہدے کے اوپر ہے. بظاہر ایسے لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں پاکستان تحریک انصاف کی جو باغ ڈور ہے وہ بھی کسی اور کے ہاتھ میں جا سکتی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کو کم از کم اس انداز سے نہیں چلایا جا سکتا. پاکستان تحریک انصاف نے اگر چلنا ہے تو اس کو پرو پاکستانی ہو کے چلنا ہوگا, کیونکہ ہیں وہ پرو پاکستانی, لیکن ان کا بیانیہ غلط تھا, ان کی اسٹریٹجی غلط تھی.
ان کی اسٹریٹجی غلط تھی. پاکستان تحریک انصاف کو اپنی اسٹریٹجی تبدیل کرنی ہوگی. ظاہر ہے سیاسی جماعتوں کو اس طرح کسی قانون کے یا کسی آرڈیننس کے اوپر دستخط کر کے ختم نہیں کیا جا سکتا, لیکن سیاسی جماعتیں اس طرح سے ختم ہوتی ہیں جس طرح یہ ختم ہو رہی ہے. جی اسے الیکشن میں عمران خان صاحب کے, اچھا یہ بھی میں ایک بات بتا دوں, اصل میں ہم اتنا وہ ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں نا, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. عمران خان صاحب کسی عام بندے کو بھی کھڑا کریں گے نا, ٹکٹ دیں گے ہو جائے گا, نہیں ایسے نہیں وہ یہ ہوتا. بات کر رہے ہیں. یہ جو لوگ اپنی اپنی کانسٹیٹوئنسی سے تیار ہو کے برسوں بعد تیار ہو کے آتے ہیں, یہ الیکشن کی پوری ایک سائنس ہوتی ہے, اس پہ پیرا دینا پڑتا ہے, پورا ایک سٹرکچر ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک عام آدمی کو ٹکٹ دے دیں گے, ایک عام آدمی بھی ٹکٹ لے کر جو ہے وہ جیت جائے گا. جماعت کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے, جماعت میں بہت پریشانی ہے, بلکہ وہ تو اس معاملے پہ ان لوگوں کو کرٹیسائز بھی نہیں کر سکتے کہ یہ ریئیکٹ نہ کر دیں کہیں. اچھا ان لوگوں نے جب ریئیکٹ کرنا شروع کر دیا تو اس کے لیے پارٹی کے لیے, عمران خان صاحب کے لیے مزید مشکلات ہوں گی. تو عمران خان صاحب اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ دیوار سے لگ چکے ہیں, جس کی ساری ذمہ داری ان کی اپنی جماعت اور اس جماعت کی قیادت کی ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس وقت دیوار سے لگ چکے ہیں, ساری سر ذمہ داری بھی انہی کی اپنی جماعت پر آتی ہے, اور اس وقت آپ تحریک انصاف سے مائنس عمران ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف اب چلے گی تو اس طرز سے نہیں چلے گی جیسا کہ اب چل رہی ہے, بھاگ دوڑ کسی اور کے پاس چلی جائے گی؟ حسن, آپ کے جانب آتے ہیں, جو سوال سعد رسول صاحب بھی کر رہے تھے کہ یہ لوگ جو تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں, ان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیں, ایک تو سارے پتلی گلی سے نکل رہے ہیں پریس کانفرنس کر کے, کوئی کسی پھر منڈی لگ رہی ہے, وہ کہتے ہیں نا ابھی بڑی آنے سے پہلے ہی ایک سیاستدانوں کی منڈی لگنا شروع ہو گئی. آج اس میں جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں, بلکہ ان کے پاس تو خود لوگ آ رہے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی پارٹی میں شامل کریں. پھر مسلم لیگ نون ہے, ہو جائے گی قربانی تو نہیں, جہاں پر جس پارٹی کی ہونی تھی وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا حالات بنتے ہیں. مجھے تو لگ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں وہ پتلی گلی عمران خان صاحب بھی تلاش کر رہے ہیں, شاید وہ بھی پھر برطانیہ کے جہاز میں بیٹھ کے نہ نکل جائیں. اچھا ایسا ہو سکتا تو ہے؟ ہو بھی سکتا ہے. دیکھیں, جب آپ ان کی آخری 2 تقریروں کو ذرا بغور جائزہ لیں, ان کے الفاظ کی ادائیگی کا جائزہ لیں, ماضی کی تقاریریں اور اب کی, اور ان کے پھر وہ ترتراہٹ سی اور وہ چیزوں کو اگر دیکھیں تو وہ سچویشن نہیں رہی کہ وہ ایک جو ہم سنا کرتے تھے ان کی پارٹی کی طرف سے فلاں بھی دے گا آزادی اور کسی کی مائی کی لال کی جرت نہیں, اس طرح کے بڑے بڑے بیانات سنتے تھے. ہم نے دیکھ لیا کہ وہ ایک دن نہیں برداشت کر سکے. ہم نے دیکھ لیا کہ یہ سیاستدان جو ہے وہ کالی کوٹری کا ایک دن مزہ نہیں لے سکے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ جو انہوں نے مسلم لیگ نون کے قائدین کے ساتھ کیا تھا, جس جیل میں بند کیا, 7 تندور تھا اور گرمی میں اس تندور کو جو ہے وہ مسلسل چلائے رکھا جاتا تھا. تو وہ جو گرمی برداشت انہوں نے کی ہے مسلم لیگ نون کے حکمرانوں نے, چاہے ان پر کیس غلط ہے یا صحیح تھے, وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے جی. تو آج تو یہ بھی تھوڑا سے مزے چکھ لینا کہ کس طرح کے حالات ہیں. ٹھیک تو ہے, وہ جو منڈی لگی ہے, آپ ممی ڈیڈی بھی تو کہتے تھے, آپ اس جماعت کے لوگوں کو رہنماؤں کو ممی ڈیڈی بھی کہتے تھے, تو ممی ڈیڈی وہ چند ایک جو بائٹ سے آئے تھے انہوں نے جو غلط کیا, وہ ممی ڈیڈی کے چکروں میں وہ پھر تباہ و برباد کر دیا. حسن بریک آ رہی ہے, ابھی ایک چیز اور ایڈ کر لیں. ایک تو میں نے بتایا جہانگیر ترین صاحب جو ہے ان کا گروپ بڑا امپورٹنٹ ہے, شاید کل پریس کانفرنس کر لیں. اور پھر ایک جو شاہد خان عباسی صاحب, مفتاح اسماعیل صاحب والا گروپ ہے, وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, مزید بھی خبریں آپ سے لیتے ہیں, بریک آ رہی ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, مزید بات ہوگی, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بات کرتے ہیں آڈیو لیکس کی جو ایک کے بعد ایک سامنے آ رہی تھیں, پھر معاملہ چلا ان پر تحقیقات کا. تو آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی آڈیو کمیشن نے سپریم کورٹ کے لاجر بینچ کے فیصلے کے بعد کارروائی روک دی ہے. اور کمیشن کے سربراہ جسٹس فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کا جوڈیشل آرڈر ہے, اس لیے مزید کام جاری نہیں رکھ سکتے. جبکہ گزشتہ روز سپریم کورٹ میں ہونے والی سماعت کے تحریری حکم نامے میں کہا گیا تھا کہ طے شدہ اصول ہے کہ کسی بھی انکوائری کمیشن میں کسی جج کی شمولیت کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان سے اجازت لینا ضروری ہے. اس کے بعد جو سوالات اٹھتے ہیں وہ اپنے پینلسٹ کے سامنے رکھیں گے. سعد رسول صاحب, سب سے پہلے آپ کی جانب آتے ہیں, یہ جو آڈیو لیکس کمیشن کا قیام تھا, کیا یہ عدلیہ کی آزادی کو متاثر کرنے کے مترادف تھا, یہی مقصد تھا؟ دیکھیے, جو ڈائریکٹ سوال آپ نے مجھے کیا, یہ اس کا میں اس وجہ سے ڈائریکٹ جواب نہیں دے سکتا کیونکہ میری اوپینین کے اندر جو بھی جواب ہوگا وہ کسی اور کی اوپینین سے مختلف ہے. اور یہی ڈائریکٹ سوال کہ کیا عدلیہ کی آزادی کو کے اندر انٹرفیرنس کی گئی اس
कमीशन को चीफ जस्टिस से बगैर पूछे कॉन्स्टिट्यूट करके, यही प्रिसाइज सवाल इस वक्त अदालत के सामने ज़ेर गौर है। इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते कि इसके अंदर अदालत हतमी तौर पे क्या कहेगी, लेकिन 2-3 गुजारिशात जो कि कानून के पर्सपेक्टिव के अंदर हैं वो हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए, जो आर्गूमेंट्स भी अदालत में हुए। जी। सबसे पहले तो ये कि इस टॉपिक पे बात करते हुए पिछली दफ़ा भी मैंने इस बात को वाज़ेह किया और इस दफ़ा भी करना ज़रूरी है कि इस टॉपिक में हम किसी पर्टिकुलर जज की बात नहीं कर रहे, ना हम उन जजेस की इंटेग्रिटी की बात कर रहे हैं जिनके बारे में ऑडियो लीक्स हैं, ना हम उन जजेस की इंटेग्रिटी और प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहे हैं जो इस कमीशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूटेड है। हमारे लिए तमाम जज साहिबान मोहतरम हैं और जेन्युइनली ये इन जजेस के दरमियान में आप किसी भी लीगल कम्युनिटी में कहीं से भी पूछ लें तो आपको बताएंगे कि वो अपनी अपनी फील्ड्स में इंटेलेक्चुअल जायंट्स हैं। काजी फाइसा साहब भी, बंदयाल साहब भी, दीकर भी। जी। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम सिर्फ कानून पे बात कर रहे हैं कि आर्गूमेंट्स इफेक्टिवली क्या हुए, और आर्गूमेंट बड़ा सिंपल है जो चैलेंज के अंदर फाइल किया गया। बुनियादी आर्गूमेंट ये है कि आर्टिकल 175(3) के अंदर ये बात लिखी गई है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव यानी कि प्राइम मिनिस्टर साहब की अथॉरिटी और अदालत की अथॉरिटी के अंदर एक डिस्टेंस क्रिएट किया जाएगा, ये इकट्ठी नहीं होगी। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी और जुडिशल अथॉरिटी जब भी इकट्ठी होगी तो जुडिशरी अपने ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को ओके करती जाएगी या एग्जीक्यूटिव अपने ही ऑर्डर्स को जुडिशरी के थ्रू ओके करते जाएंगे। तो आइन की ये मंशा है कि एग्जीक्यूटिव अलहदा रहे, जुडिशरी अलहदा रहे। अदालत के सामने एक बुनियादी चैलेंज है कि क्या एग्जीक्यूटिव ने ये जुडिशरी के अंदर मदाखलत की और उस प्रिंसिपल को वायलेट किया। दूसरा चैलेंज अदालत के सामने ये है, दूसरा बुनियादी चैलेंज कि क्या हुकूमत ने जब अपनी मर्जी से मुतल्लिका चीफ जस्टिस से या चीफ जस्टिस पाकिस्तान से पूछे बगैर जब 3 जज साहिबान को, मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान को एक बेंच में कॉन्स्टिट्यूट कर दिया, तो क्या ये चीफ जस्टिस साहब की पावर के अंदर मुदाखलत है, क्योंकि उन्होंने ये डिटर्मिन करना है कि हमारी अदालत में 10 केसेस लगे हुए हैं, मेरे पास 2 जज साहिबान हैं, 5 मैं इनको दूंगा, 5 मैं उनको दूंगा। अगर उनमें से एक चले जाएं या हुकूमत निकाल के किसी और काम में डाल दे तो क्योंकि चीफ जस्टिस का काम मुतासिर होगा, तो क्या ये इंटरफेरेंस है? और इसी के रिजल्ट में क्या ये इंटरफेरेंस है जुडिशरी में, ये सवाल है अदालत के सामने। और अभी तक के चीफ जस्टिस साहब के कमेंट से तो लग रहा है कि अदालत का ख्याल है कि ये इंटरफेरेंस थी। ठीक है जी। हसन, आपके जानिब आएंगे। हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से एक और सुबकी हुई कमीशन के मामले पर। इस कमीशन के पीछे हुकूमत के मकासद क्या थे? देखिए, कमीशन बनाना हुकूमत से तो अंदाज़ा हो रहा है कि हुकूमत और अदलिया के दरमियान महाजराई हम कई अरसे से देख रहे हैं कि फिर मौलाना फजल रहमान साहब भी वहाँ पर गए, वहाँ पर प्रॉपर उन्होंने इज्तिमा इकट्ठा किया, जलसा किया, वो भी प्रेशर डेवलप किया। हुकूमत की तो कोशिश थी कि अदलिया और हुकूमत के दरमियान जो महाजराई है उसको मज़ीद बढ़ाया जाए, किसी तरीके से कोई नया पंडोरा बॉक्स खोला जाए, कोई नए इश्यूज़ की तरफ जो है वो तवज्जो दिलवाई जाए। अदलिया और हुकूमत या अदलिया के दरमियान में? हुकूमत और अदलिया के दरमियान में। तो अब होता क्या है, और अदलिया के अंदर भी कोई महाजराई करवाने की कोशिश वो तो देखें, वो तो उनका टास्क ही यही है क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने अपने कमेंट्स में कहा। मेरे ख्याल में साहब सुसा वो दुरुस्त कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं दरारें, अगर कहीं मामला ठीक होने लगते हैं तो शायद हुकूमत का एक, जो मुझे लग रहा है कि ग्रुप ऐसा है जो मामला ठीक होने देता नहीं है। एक कमीशन बना के अगर ये एक अच्छी हमें अंदाज़ा होने लगा कि मामला मुस्बत अंदाज में जा रहे हैं, कई मुलाकातें हुई या कहीं पर ऐसी चीज़ें सामने आई, हुकूमत ने सुकून से सांस नहीं लेने दिया, एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया कि नहीं अब कमीशन की तरफ जाना चाहिए। तो मेरी तो दरख्वास्त ये है कि जितनी ऑडियो लीक्स ने सियासत में मदखल इतना इनका हो गया है, तो पहले एक हुकूमत चीफ जस्टिस साहब को एक तजवीज़ दे और उसमें यह ना लिखे कि सिर्फ चंद एक वो मखसूस ऑडियो लीक्स का जायज़ा लिया जाए, बल्कि जो गुज़श्ता कोई 1.5 साल या 2 साल में जितनी भी ऑडियो लीक्स हुई हैं, लगभग कुछ 43 के करीब हैं, तमाम का जो है वो जायज़ा लिया जाए। उसमें शहबाज शरीफ साहब की ऑडियो लीक्स भी क्या है, काम करेगी इन दिनों में? इसमें आरफ अलवी साहब भी ये काम करें, इनके भी ऑडियो लीक्स आई है, इमरान खान की, आसफ जरदारी की, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, फैयाज सादिक, एहसन इकबाल, आजम नज़ीर तारड़, शाह महमूद कुरैशी, बुशरा बीबी, इमरान खान और दीगर जितने भी लोग हैं, तमाम की ऑडियो लीक्स इकट्ठी की जाए और फिर उसकी
ادروائز یہ ہوگا کہ آپ آڈیو لیکس کو ایک بنا کر اپنے مطابق چیزیں لے کر اس کے دوسرے کے خلاف استعمال کرتے ہیں، ایک فریق دوسرے کے خلاف استعمال کرتا ہے، اور پھر ادروائز تو یہ معاملہ بنتا چلا جائے گا۔ لیکن حکومت کے پاس اب کیا آپشنز باقی ہیں؟ صادر صاحب ایک بریک آ رہی ہے، بریک سے واپس آتے تو پھر مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ عدیل بڑے صاحب، بریک پر جانے سے پہلے یہ جو بات ہو رہی تھی آڈیو کمیشن کی، جس پر سپریم کورٹ کی طرف سے حکومت کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا، جو مقاصد تھے اس پر تو حسن نے ہمیں بتایا، لیکن اب حکومت کے پاس مزید آپشنز کیا بچی ہیں جو وہ کرنا چاہ رہی تھی اسے اچیو کرنے کے لیے؟ دیکھیں، چونکہ ابھی یہ کیس تو زیر سماعت ہے، اس میں تو معطل کیا گیا اس نوٹیفیکیشن کو جس کے نتیجے میں یہ کمیشن بنا تھا، تو نظر تو آ گیا کہ اس سارے معاملے کی اس کی اینڈنگ کہاں پر ہوگی، اس کمیشن کی فیٹ کیا ہوگی، یہ واضح ہو گیا، کیونکہ عدالت کی جو آبزرویشن ہے، اگرچہ وہ فیصلہ نہیں ہوتی لیکن بہت سی آبزرویشنز ایسی ہوتی ہیں جو یہ بتا دیتی ہیں کہ معاملات کس جانب جا رہے ہیں۔ آخر جج صاحبان کے جو ریمارکس ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، تو عدلیہ نے اس کو اپنی آزادی اور اپنے معاملات میں مداخلت سمجھا ہے۔ دیکھیں، اس کو انتظامی اگر طور پر دیکھا جائے نا، یہ بات تو درست ہے نا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے جو ان ججز کا روسٹر بنانا ہے، انہوں نے جو ایڈمنسٹریشن آف جسٹس ہے وہ سارے معاملے کو لے کر چلنا ہے، انہوں نے پلان کرنا ہے، تو اس میں اگر وہ ایک روسٹر بناتے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ ان کے ایک جج صاحب کی ڈیوٹی تو حکومت نے فلاں جگہ لگا دی ہے، ایسے تو معاملہ نہیں چل سکتا۔ یہ بات تو بالکل درست ہے، لیکن دوسری بات جو کہ حکومت کو بھی ایک نیریٹو مل گیا کہ دیکھیں، اس میں ایک جناب چیف جسٹس صاحب کے جو ریلیٹیوز پہ ایک مبینہ طور پر یہ جو الزام لگ رہا تھا وہ معاملہ بھی تھا، وہ آنے والے دنوں میں اس میں آپ جو بظاہر نظر آ رہا ہے، جس طرح کل مریم نے بھی بات کی، مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں یا ان کی جماعت جو ہے اس پہ مزید کرٹیسزم کرتی دکھائی دیتی ہے کہ دیکھیں جی، یہ آپ کا معاملہ تھا، آپ کے رشتہ داروں کا معاملہ تھا، اس معاملے میں آپ کو نہیں پڑھنا چاہیے تھا۔ تو ایک معاملہ اس کا ہو گیا انتظامی، ایک معاملہ ہو گیا اس کا اخلاقی، باقی جو قانونی معاملہ ہے، دیکھیں قانون میں تو یہ چیزیں اس طرح واضح تھیں نہیں، یہ تو رسم و رواج اور روایات کے تحت معاملات چلتے آ رہے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو جوڈیشل کمیشن بنتے ہیں جس میں جو حاضر سروس جج صاحبان کی خدمات لی جاتی ہیں، تو چیف جسٹس صاحبان کو اعتماد میں لیا جاتا ہے اور اعتماد میں لینا چاہیے تھا، لیکن حکومت کا بھی ایجنڈا اس کے پیچھے کچھ اور تھا، اور حکومت اس آڈیو کمیشن اور اس کے نتیجے میں جو آنے والی رپورٹ ہے اسے اندازہ تھا کہ اس کی امپلیکیشن کیا ہے، اور جج صاحبان کو بھی پتہ ہے یہ معاملات کدھر جانے تھے۔ دیکھیں، اگر تو یہ کمیشن بیٹھا رہتا، یہ کمیشن ان لوگوں کو بلاتا، یہ کمیشن اپنی جو رپورٹ دیتا، اور جو حکومت چاہتی ہے اگر اس جیسی رپورٹ آ جاتی تو اس کے اثرات آنے والے برسوں میں بہت سے جج صاحبان کے کریئر پر ظاہر آنے تھے، تو اس میں چیزیں اگلے 4-5 مہینے میں ایک بڑی باڈی کی جو تشکیل نو ہونی ہے، اس کے سربراہ نے تبدیل ہونا ہے، میں سپریم جوڈیشل کونسل کی بات کر رہا ہوں، تو بہت سی چیزیں ایسی جو تھیں وہ وہاں پر جانے ہیں، اور کچھ معاملات وہاں پر پینڈنگ پڑے ہیں جو ابھی ڈیسائیڈ ہونے ہیں، تو اس کے اثرات وہاں تک جانے تھے۔ تو اس کے جو انتظامی قانونی پہلو ہیں اور اخلاقی پہلو ہیں وہ آپ کے سامنے ہم نے رکھے ہیں۔ اس میں اب قانونی چیز جو ہے وہ اس میں بھی طے ہونا برحال باقی ہے۔ ٹھیک ہے جی عدیل، آپ کا کامنٹ آ گیا، اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے کل ملاقات ہوگی، اللہ نے کے بعد۔